अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कुवैत के सरकारी दौरे पर, और ये जानेंगे कि आखिर ऐसा है क्योंकि भारत मुसलसल खलीजी ममालिक में अपना असर व रसूख बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत के वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर और सेक्रेटरी ख़ारिजा दोनों इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। ये वहाँ क्या कर रहे हैं। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम आपके साथ एक बड़ी अच्छी खबर शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि भारत इस खबर से परेशान क्यों है। सो स्टार्ट करेंगे आज का अपना प्रोग्राम। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ठीक, सो बासित साहब, मोदी साहब ने कुवैत का सरकारी दौरा किया। क्या इस दौरे से कोई ऐसी बात निकली जिससे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और दौरे से पहले भी परेशान होना चाहिए था और दौरे के बाद तो और परेशान होना चाहिए। पहले तो ये अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कुवैत सिटी स्टेट है, बहुत ही छोटा सा मुल्क है। जिस हम सिटीज़ जहाँ सिंगापुर है इस तरह कुवैत भी है, लेकिन कुवैत इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उसके पास तकरीबन 100 बिलियन बैरल से ज़्यादा तेल के रिज़र्व्स हैं, और वहाँ पे फ़ी का सामनी जो है तकरीबन 38,000 डॉलर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस कदर अमीर मुल्क है। अब ये जो मोदी साहब ने दौरा किया है, इसमें ये कोई 43 साल के बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म को दौरा हुआ है कुवैत में। जब से मोदी साहब आए हैं वो मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक में जा रहे हैं, बल्कि UAE तो बहुत मरतबा 5-6 मरतबा चले गए, सऊदी अरब भी 2-3 मरतबा हो के आ गए, कतर भी गए। तो मैं सोच रहा था कि कुवैत क्यों नहीं जा रहे। सिर्फ वही एक वाहिद मुल्क रह गया। बहरीन भी चले गए। 6 खलीजी ममालिक हैं ये जो खलीजी काउंसिल, कोऑपरेशन काउंसिल, तावन काउंसिल है, तो कुवैत रह गया था। तो और अब मोदी साहब को आए हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया हैसियत वज़ीर आज़म। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि कुवैत नहीं जा रहे। तो चलिए उन्होंने शायद मेरी राय सुन ली तो वो आप पहुँच गए कुवैत। ये पिछले हफ्ते की बात है। तो कुवैत, जिस तरह मैंने पहले कहा, कुवैत की छोटा सा मुल्क, सिटी स्टेट जिसे हम कहते हैं, और उसकी आबादी भी तकरीबन आप कह लीजिए कुवैत की अपनी आबादी 40 से 45 लाख के करीब है। लेकिन आपको हैरत होगी कि जो भारतीय वहाँ पे काम करते हैं उनकी तादाद 10 लाख के से भी ज़्यादा है, जो कि कुवैत के अपने लोग हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो बड़ा एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि जो आखिरी एक था मुल्क खलीजी ममालिक में कुवैत, वो भी अब मोदी साहब ने वहाँ भी अब सरकारी दौरा कर दिया, और उनको जो वहाँ का हाईएस्ट सिविल अवार्ड था वो भी दिया गया। हालांकि यूजुअली ये जो हाईएस्ट अवार्ड होता है ना, ये कुवैत जिनको देता है वो हेड्स ऑफ स्टेट को देता है। मोदी साहब हेड ऑफ स्टेट तो नहीं, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ को दिया था, और कोई सदर अमेरिका का आया होगा तो उसको दिया होगा, लेकिन मोदी साहब को ये एजाज़ हासिल हो गया है कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उनको ये एजाज़ मिल गया है। Is this something जिससे पाकिस्तान को परेशान नहीं, होना ये तो चलिए, ये तो सिंबॉलिक चीज़ें हैं ना, और सिंबलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिप्लोमेसी। उसको आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। सिंबलिज्म से ही कंटेंट पैदा होता है, उसमें सब्सटेंस पैदा होता है। तो एक सिंबॉलिक जो कुवैत ने जेस्चर दिया, ये भारत के लिए बहुत एजाज़ की बात है, मैं समझता हूँ। अच्छा, अब देखिए, भारत हमारे लिए क्यों परेशानी का बाइस होना चाहिए। भारत के लिए तो ऑब्वियसली खुशी की बात है, क्योंकि 43 साल के बाद एक दौरा हो रहा है, और इसमें ये भी याद रहे कि कुवैत का भी एक विज़न 2035 है। जिस तरह सऊदी अरब का विज़न 2030 है, इस तरह कुवैत ने भी अपने लिए एक विज़न बना रखा है 2035, और उसके तहत वो काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है। तो भारत ने ये सही मौका, और अभी हाल ही में इन्होंने एक जॉइंट कमीशन भी बनाया, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, उसकी भी अब मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। भारत बड़ी स्टेडली, स्लोली बट स्टेडली इंक्रेस कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है खलीजी ममालिक में, और हमारी कॉस्ट पे कर रहा है। हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। गो कि हमारे ताल्लुकात में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत परेशानी हो जाए, लेकिन ये आहिस्ता एक प्रोसेस है ना जो चल रहा है।
تو بھارت نے تو UAE کو تقریباً اپنے ساتھ کر ہی لیا ہر معاملے میں، اور سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارے ایک ٹریڈیشنل تعلقات رہے ہیں تو یہ وہ گرمجوشی ہے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن آنے والے سالوں میں اگر ہم نے اپنی سفارتکاری کو صحیح سمت میں نہ رکھا تو وہاں بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب کوالالمپور سمٹ کا ہم نے ایک شوشہ چھوڑا تھا 2020 میں 2021 میں تو کس طرح 2019 میں جب شوشہ چھوڑا تھا ہم نے کوالالمپور سمٹ کا، تو کس طرح سعودی عرب نے ہم سے ناراضی کا اظہار کیا، تو بجا طور پہ کیا تھا، کیونکہ اس قسم کے جو انیشیٹوز ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں رادر دن کہ ان کی پشت پہ آپ، ان کی بیک پہ آپ اس قسم کے کام کریں۔ صحیح۔ اچھا، اب جو ہے سعودی عرب بھارت نے جو ہے یہ دورہ جو کیا ہے اس کا امپیکٹ تو ہے۔ میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بڑے غور سے پڑھ رہا تھا، یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوئی ہے مودی صاحب کے وزٹ کے بعد، اس میں ساری اچھی باتیں ہی ہیں بھارت اور کویت کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا جوائنٹ کمیشن آن کوآپریشن تو بن ہی گیا ہے JCC، لیکن اگر ہم اور پھر جو سولر الائنس ایک بھارت کا انیشیٹو تھا اس کو بھی کویت جوائن کر رہا ہے، تو یہ بھارت کے لیے ایک اچیومنٹ ہے کہ اس نے ایک انٹرنیشنل سولر الائنس کا انیشیٹو لیا تھا مودی صاحب نے ہی، تو وہ اب فرانس اور بھارت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کو انیشیٹو تھا ان کا، تو اب وہ بھی کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور جو بھارت گلوبل ساؤتھ کے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے تو بھارت اس میں ایکٹیو تو ہے نا، ایک طرف چائنا ہے دوسری طرف بھارت ہے، دونوں کلیم یہ کرتے ہیں، بھارت اپنے تئیں کوششیں کر رہا ہے، چین اپنے تئیں کر رہا ہے، لیکن سولر الائنس میں شامل ہونا، اور خاص طور پہ بھی حال ہی میں آذربائیجان میں کلائمیٹ سمٹ بھی ہوئی ہے COP29، تو اس کانٹیکس میں بھی بھارت گو کہ چائنا اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو چائنا سولر انرجی میں چائنا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ابھی بھارت اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے وہ آہستہ آہستہ شاید آگے بڑھیں، لیکن چائنا بہت ابھی آگے ہے بھارت سے، لیکن اسٹل بھارت کی کامیابی تو ہے۔ اچھا اب آئیے تو دیکھیے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ایک تو ڈیفنس کوآپریشن میں MOU سائن ہوا ہے، اور کیا ٹائز ہوں گے آئی ڈو ناٹ نو، اس کی ڈیٹیلز تو بھی آئیں گی، لیکن کویت کو فی الحال اگر کوئی خطرہ ہے، کیونکہ دیکھیے کویت کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا بہت چھوٹا سا ملک ہے رقبے کے حساب سے بھی اور آبادی کے حساب سے بھی، لیکن کویت کا یہ اس کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ جب خلیجی ممالک کے اندر کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو کویت نیوٹرل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قطر اور سعودی عرب اور UAE کے درمیان اختلافات ہوئے تھے الجزیرہ کے معاملے میں بھی، قطر پھر چونکہ مسلم بردرہڈ کو سپورٹ کرتا تھا تو قطر اور پھر سعودی عرب اور UAE نے ایک بلاکیڈ بھی لگا دیا، اکنامک بلاکیڈ بھی کر دیا، لیکن کویت نے اس کو اس طرح فالو نہیں کیا سعودی عرب کو اور UAE کو، تو اپنی ایک نیوٹرل پوزیشن بھی رکھتا ہے، اس لیے کویت کو یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ چیزوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ بلائنڈلی فالو کرے، سعودی عرب جو سب سے بڑا ملک ہے اس ریجن کا اس کو بلائنڈلی فالو نہیں کرتا۔ چلیے یہ ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تو نہیں بلکہ ایک دے دیتے ہیں، کیونکہ بھارت کی آبادی اس وقت 1.4 بلین ہے تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس آبادی کے، بالکل یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن دوسری جانب بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے، باہر اوورسیز UK لے لیجیے، وہاں پہ پاکستانی زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈینز، تو یہاں بھی ہمارے لیے اپرچونٹیز تو بہت ہیں، لیکن ہم نے چونکہ کنسسٹنٹلی کام نہیں کیا پاکستانی ورک فورس کو باہر بھجوانے میں، اس وجہ سے ہمارے ہاں ہمیں پاکستانی باہر نظر نہیں آتے، گو کہ پچھلے 1-2 سالوں میں سنا ہے کہ بہت سے پاکستانی باہر گئے ہیں، تقریباً 10 لاکھ کے قریب کوئی لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ کہاں گئے ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیلات میرے پاس کم از کم نہیں ہیں، وہ یورپ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، خلیجی ممالک گئے ہیں۔ دوسری طرف جہاں دیکھیے نا خلیجی ممالک بھارتیوں کے لیے ویزے کی جو سہولت ہے اس میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، مشکلات بھی ہم نے خود بنائی ہیں اپنے لیے، وہی جو ہے تو یہ ایک چیزیں ہیں نا جس پہ ہمیں سوچ بچار کرنی ہے کہ ہم نے جو بھارت جو ہمارا ایک آپ کہہ لیجئے، میں انفلوئنس تو نہیں کہوں گا، جو ہماری سپیس تھی خلیجی ممالک میں وہ آہستہ آہستہ آکوپائی کر رہا ہے، ہمارے لیے وہ آہستہ سے شرنک ہو رہی ہے وہ اسپیس، تو ہمارے لیے ضرورت یہی ہے کہ ہم
کوئی تھوڑا بہت ایک کوئی ایسی جامع حکمت عملی بنائیں اور اس کے مطابق کام بھی کریں کہ کس طرح ہم نے اپنا ورک فورس بہت سیمی اسکلڈ اور پھر آئی ٹی کا زمانہ ہے، بے شمار ہمارے یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لوگ نکل رہے ہیں، سافٹ انجینئرز نکل رہے ہیں، تو ان کو کہیں تو کھپت کرنی ہے نا. پاکستان میں تو اتنی اپرچونیٹیز ہیں نہیں ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے علاوہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے تو صحیح بڑھیے. اچھا، ایک اور چیز جو مینشن میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ کویت نے جو ہے جو ایک تو وہ بات ہو گئی، اس کے بعد سیکیورٹی کونسل کی بات کی، یو این سیکیورٹی کونسل کی ریفارم کی بات کی. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے گو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت کی جو بڈ ہے ٹو بیکم اے پرماننٹ ممبر آف دا یو این سیکیورٹی کونسل، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ لینگویج دیکھیے تو اس میں یہ کہا ہے the two sides stress the need for the UN reforms, including of the Security Council, through expansion in both categories of membership to make it more representative, credible and effective. اب یہ ایک بڑی مطلب آپ کہہ لیجئے کہ جنرلائز قسم کی لینگویج ہے. اس میں اگر پرماننٹ کیٹیگری میں ممبرشپ کی بات ہوئی ہے کہ اس وقت 5 ہیں اگر پرماننٹ ممبر P5 تو ان کو 10 کر دیا جائے، تو یہ پروپوزلز مختلف چل رہی ہیں. صحیح. لیکن پاکستان اس کی مخالفت تو نہیں کرتا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ پرماننٹ ممبرز کو بڑھا دیجئے، لیکن وہ پرماننٹ ممبرز P5 کی طرز کے نہ ہوں. وہ اگر ہوں تو ان کو آپ ایک لانگر پیریڈ کے لیے دے دیں، 2 سال کی بجائے وہ 4 سال 6 سال تک ہوں. تو وہ یونائٹنگ فار کنسنسس ایک الگ گروپ ہے، پاکستان اور اٹلی اس کو لیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی اسٹیٹمنٹ بھارت کے نقطہ نظر سے آئی ہے. اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو شیخ احمد عبداللہ احمد الجبر المبارک الصباح جو ہیں وہ، اور جو امیر ہیں امیر آف دا اسٹیٹ آف دا کویت، وہ اب کب جاتے ہیں انڈیا. میرے خیال میں انڈیا کے ہو آئے ہیں، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک وزٹ کر چکے ہیں شاید، لیکن آئی نیڈ ٹو چیک دیٹ. امپورٹنٹ یہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب کب وزٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب تو وزٹ شاید کر بھی آئے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، لیکن ہمارے وزٹ ایسے کچھ آؤٹ کمز نہیں نکلتے نا، فالو اپ نہیں ہوتا. وزٹ تو اچھے ہو جاتے ہیں، فالو اپ ہم نہیں کر پاتے. ہمارا سب سے بنیادی جو ہے نا پرابلم یہی ہے، جب تک فالو اپ نہیں ہوگا ہمارا تو اس وقت تک کام آگے بڑھے گا نہیں. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، ایسے وقت میں کہ جب بائیڈن انتظامیہ جا رہی ہے اور ٹرمپ کا دور شروع ہو رہا ہے، ایسے وقت میں جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں اور سیکریٹری خارجہ ہیں وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا منتہا، اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت سابق سفارتکار کے پریشانی تو ہوتی ہے، سچی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ پریشانی مجھے تو اپنے لوگوں سے ہے. جے شنکر سے کیا پریشان ہم. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ نہ جانے ہم نے اپنے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کو ایک کھلونا سمجھا ہوا ہے. چلیے اس سے پہلے کہ میں بات کروں، ذرا دیکھیے بلاول زرداری صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا ان کے سن لیتے ہیں. سنائیے پروڈیوسر صاحب، دکھائیے. آج کل پاکستان کے مخالف شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اٹامک بم کا تحفہ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دیا ہوا میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ، یہ ان کو مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ خواہش ہے کہ کوئی مسلمان ملک کے پاس اس قسم کا قوت نہ ہو، اور وہ کسی نہ کسی بہانے پہ آپ سے آپ کا یہ طاقت چھیننا چاہ رہے ہیں. حال ہی میں امریکہ نے شہید بی بی کی دیے ہوئے میسائلز پہ سینکشنز لگوائے ہیں.
تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورا پاکستان کو اور پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک موجود ہے ہم نہ اپنا اٹامک طاقت پہ سودا کرنے دیں گے اور نہ ہی شہید بی بی کی میسائل پروگرام پہ. جوش اور ولولہ تو خوب یا تھا. اللہ، تو بس پرابلم یہ مالی آنکھ سے ہے، مالی یا میلی جو بھی ہے. سوال دیکھیے یہ نہیں ہے، یہ تحفہ کہتے ہیں تحفہ، واقعی یہ تحفہ ہی اس طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں، میں نے کھلونے کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہیں پاکستان. ہمیں کیوں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم پبلک میں آ کر یہ اسٹیٹمنٹ دیں، اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی ہمارا پروگرام کوئی نہیں تباہ کر سکتا، میزائل کوئی نہیں کر سکتا. یہ نعرے بازیاں تو وہ ممالک کرتے ہیں جو کہ اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے آج تک بھارت کے کسی بھی پولیٹیشین سے یہ بات نہیں سنی جو میں اپنے ملک میں سنتا ہوں. میں نے بلکہ ایران کے بھی کسی جو ان کا بھی نیوکلیر پروگرام اس طرح ہے بھی نہیں، ان کے ہاں سے بھی یہ نہیں سنا کہ کوئی ہمارے پروگرام کو میلی آنکھ سے کوئی ڈسٹرائے کر سکتا ہے، کہ اس میں اتنی ہمت ہے. خدا کا خوف کیجئے، ہمارا پروگرام تو اب حقیقت ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اب ڈسٹرائے نہیں کر سکتی. ہوا ہارٹ ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اب ایک زمانہ تھا 90s میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں اور ہم نے امریکہ کی سینکشنز بھی قبول کر لی تھیں اور ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام کیپ کر دیا تھا کچھ عرصے کے لیے. تو اب کوئی بھی اب ہمیں وہ خطرات لاحق نہیں ہیں. تو اس قسم کے بیانات دے کر یہ دنیا کو مت بتائیے کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہیں اس کے بارے میں. اگر وہ 3-4 سینکشنز لگ بھی گئی ہیں تو کوئی قیامت نہیں آنے والی اس سے، کوئی ہمارا میزائل پروگرام اس سے تباہ نہیں ہو جائے گا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سچی بات تو یہی ہے. کرتے رہے امریکہ نے جو کرنا ہے، لیکن آپ جو اپنے ولنریبلٹیز اس طرح شو کریں کہ ہم بہت ولنریبل ہیں خدا نہ خواستہ. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ، اور ایک بات ہو رہی ہے سیاست کی، پی ٹی آئی کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے دیکھیے ہمارا نیوکلیر پروگرام سب کنسنسس ہے. پریسلر امینڈمنٹ بھی آئی اور بہت سی سینکشنز ہم پہ لگیں، لیکن ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام جاری رکھا، کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوا. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں، ہمارا میزائل پروگرام اور ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے، ہم تو دیکھیے اب ٹیکٹیکل نیوکلیر وار ہیڈز ہی بنا رہے ہیں، یہاں تک بھی ہمارا پروگرام ہو گیا ہے. تو کس ریاست کی جرت ہے کہ وہ ہمارے پروگرام کو میلی آنکھ سے چلیں؟ دیکھتے تو ہوں گے، یہ بھی میں بات مان لیتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلم کو اسلامی دنیا میں کوئی ملک ایٹمی طاقت ہو، یہ ہو. لیکن اب یہ بات بہت آگے نکل گئی ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام رول بیک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، میزائل پروگرام، یہ اب باتیں بے معنی ہیں. لہٰذا میری جو گزارش ہے اپنے سیاستدانوں سے، خدارا یہ باتیں مت کریں آپ، کیونکہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں. پولیٹیکل امیچورٹی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کیا کرنی ہے. اگر اتنا ہی آپ کو ہے نا پیپلز پارٹی کو جو تحفے دیے ہیں انہوں نے ہمیں بقول ان کے، تو پہلے تو جو جناح انسٹیٹیوٹ ہے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کا، وہ جو 500,000 ڈالر جو لیتے ہیں این جی اوز، وہ تو جناح انسٹیٹیوٹ لینا پہلے بند کریں نا امریکہ سے. باقی جو ہماری این جی اوز ہیں وہ بند کریں سارے یہ کام. تو پھر میں کہوں تو بہرحال یہ بھی ایک معاملہ ہے جو کہ پی ٹی آئی والوں نے اٹھا رکھا ہے کہ جناح انسٹیٹیوٹ پیسے کہاں سے لے رہا ہے. تو ہمارے یہاں این جی اوز بھی تو باہر کی دنیا سے چل رہی ہیں، بالکل. تو یہ بھی ایک سیپریٹ ایک ایشو ہے. اچھا آپ آتے ہیں جو آپ نے اوریجنل سوال کیا تھا نا کہ میں بڑا امپریس ہوا. سچی بات یہ اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو جا ہی رہی، صاحب نے بھی کہا سوال میں کہ اس وقت کیوں ہے، اور ٹائم فریم سمجھ نہیں آ رہا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بڑا کم ہوتا ہے بھارت کے سسٹم میں کہ وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ ایک ہی وقت میں موجود ہوں، ایک ہی ملک میں اور ایک ہی وقت میں موجود ہوں. تو جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ پہلے چلے گئے، وکرم مسری صاحب، اور پھر جے شنکر گئے. ایک تو ان کی اپنی وہاں پہ انہوں نے انوائس کانفرنس کی جو واشنگٹن میں جو ان کے ایمبیسڈر ہیں کواترا جو پہلے فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور پھر جو ان کی کانسلیٹس ہیں، اور 2 کانسلیٹس اور بھی میرے خیال میں یہ کھول رہے ہیں. تو بوسٹن میں ہے شاید، اور دوسری مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں پہ دوسری کھل رہی ہے. دو کانسلیٹس اور کھل رہی ہیں.
लॉस एंजलिस में और एक बॉस्टन में, और इसी तरह अमेरिका भी अपनी नई 2 कॉन्सुलेट्स भारत में खोल रहा है, कोलकाता में और दूसरा अहमदाबाद में, गुजरात में। सही। तो एक तो वो अनवॉइस कॉन्फ्रेंस हो गई, उन्होंने, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लिंकन साहब से मुलाकात भी हुई, जयशंकर साहब की। तो उन्होंने एक दे मस्ट हैव टेकन स्टॉक कि हमने पिछले 4 सालों में कहाँ हम आगे बढ़े, और ताल्लुकात में इजाफा तो हुआ है, लेकिन साथ साथ अब इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एक तो आउट गोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की। ट्रम्प साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये नहीं है कि उन्होंने पहले से ही ट्रम्प के साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात कांटेक्ट अपना कर लिया ना। जयशंकर साहब की देखिए पहली मुलाकात हो गई, जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे, माइकल वॉल्ट्स। अब माइकल वॉल्ट्स का बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, ये हैं तो कांग्रेसमैन, 3 दफ़ा ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स रहे हैं, और ये सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर ही नहीं थे, बल्कि जो कांग्रेशनल इंडिया कॉकस है, ये उसके को-चेयर भी रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से। और ये भी मैं अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि जो कांग्रेशनल इंडिया कॉकस है वो सबसे बड़ा कॉकस है यूएस कांग्रेस में। सही। उसके तकरीबन 150 मेंबर हैं। राइट। पाकिस्तान में कितने हैं? How much? पाकिस्तान का भी एक कॉकस है कांग्रेशनल। And how much of the member are there? बड़ी मुश्किलों से 12 लोग हमने जमा कर रखे हैं। तो चलिए बहाना डाल देते हैं पॉपुलेशन का ही। मतलब यही है कि हमारे पॉपुलेशन से शायद वो प्रोपोर्शनली ठीक ही हो, लेकिन ये भी देखिए ना क्या जाहिर करता है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। और माइकल वॉल्ट्स जो हैं वो इसके कोच, जैसा मैंने कहा, को चेयर रहे हैं, और अब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने वाले हैं। उनसे मुलाकात, और अमेरिका के सिस्टम में बाकी जो दूसरी कैबिनेट पोस्ट हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं, वहाँ पे तो सेनेट की कंफर्मेशन चाहिए होती है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लिए नहीं चाहिए होती। तो ये मतलब कंफर्म्ड ही आप समझिए ना कि ये तो बनने ही बनना है, इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तो बढ़े। दूसरी ये भी बात याद रखिए कि जो कांटेक्ट पहले उन्होंने कर लिया ना ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, इस वक्त सारे ही जो 5-6 फिगर्स तो ऐसी हैं जो नज़र आती हैं बड़ी प्रो इंडिया हैं, लेकिन ये भी आपको याद रहे कि ट्रम्प ने, जब हमने पहले डिस्कस किया था, कि चाइना के सदर को अपनी इनाग्रेशन के लिए बुलाया है। बिल्कुल। तो एक लिहाज से मोदी को स्नब भी किया है ट्रम्प ने। अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है तो एक तासुर ये भी हो सकता था कि मोदी को क्यों नहीं बुलाया अगर चाइना को काउंटर करना है। तो ये विजिट क्या उसका नतीजा है? उसका कॉन्टेक्स्ट में भी है, काउंटर है उसको। ऑब्वियसली उसको पहले देखिए ना, उन्होंने काउंटर कर दिया चाइना के शी, अगर शी नहीं भी आते, लेकिन एक दावत तो चली गई ना। अगर शी आ जाते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, शायद 1 हफ्ता पहले उनके आने से, अगर वो आना है उन्होंने तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये पहले से उनका आ जाना, ट्रम्प इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर लेना, बातचीत कर लेना, ये एक बहुत सही डिप्लोमेटिक मूव है भारत की जानिब से। सही। और अगर शी जिनपिंग आ भी जाते हैं तो एटलीस्ट पहला जो कांटेक्ट बाहर की दुनिया से हुआ है। और जयशंकर काफ़ी तवील विजिट पे करें, 24 से लेकर 29 तक तकरीबन 5-6 दिन का ये दौरा है, कोई कम नहीं है जयशंकर साहब के लिए। तो मैं तो उसको इस तनाजुर में, एक तो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान का जिक्र खैर भी आया होगा कि जी पाकिस्तान देखिए क्या कुछ नहीं कर रहा आपके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ इस रीजन में, चाइना से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, और गवादर पोर्ट हो रही है, वहाँ पे वो नेवल बेस बना के देंगे चाइना को, तो बड़े मसाइल आपके लिए इस इलाके में होने वाले हैं। तो आप अपने आप को रिट्रीट मत कीजिए, बल्कि हमें एक्टिव फॉरेन पॉलिसी ही चाहिए ट्रम्प के ज़माने में भी। और हम क्वाड की समिट भी होने वाली है भारत में, अगले साल होगी, तो उसमें हम ये तवक्को रखते हैं कि भारत के अपने अमेरिका के सदर आएंगे क्वाड समिट, ताकि हम पहले हाफ में ये कर लें। तो वो सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं जो कि होने जा रही हैं। और चूँकि ट्रम्प के मिजाज से हम वाकिफ़ हैं, अनप्रेडिक्टेबल इंसान हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे बड़े उनको क्लैरिटी है। एक तो मोदी के साथ, कि मोदी भी पॉपुलिस्ट है ना, बिल्कुल। और ये भी राइट विंग के लोग हैं, वो भी राइट विंग के आदमी हैं, वो हिंदुत्व के हैं, ये और चीज़ हैं। तो क्वेश्चन यही है कि इनका मिजाज मिलता ही है मोदी साहब का, लेकिन मोदी साहब में फिर भी किसी हद तक ठहराव है।
جو کہ ٹرمپ میں وہ مجھے نظر نہیں آتا. لیکن اوور آل میں اگر دیکھوں چیزوں کو تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ اور مودی صاحب کے ہوتے ہوئے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں مزید مطلب اسٹرینتھن ہوں گے وہ تعلقات. پاکستان کو فکر ہونی چاہیے, لاحق ہونی چاہیے ہمیں, اس وجہ سے کہ ایک تو بھارت, دیکھیے ہمارا بھی تو کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا. ہمارا کیا کانٹیکٹ ہوتا, ہمارا تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا تھا. مطلب ہم کوشش کرتے رہے کہ صدر بائیڈن آ جائیں, ایون اینٹونی بلنکن بھی آ جائیں تو ہم ان کو سلام پیش کرتے اور پاکستان کے ہائیسٹ ان کو سول ایوارڈ بھی دے دیتے, لیکن وہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. شہباز صاحب کا کوئی انٹریکشن نہیں. ہاں البتہ شہباز شریف صاحب نے ایک فوٹو زبردست لگایا تھا, یہ UNGA سیشن نہیں گئے تھے پچھلے سپٹمبر میں, تو وہاں ان کا ایک ہینڈ شیک ہوا اور تاثر یہ دیا گیا کہ بہت زبردست ملاقات ہوئی ان کی صدر بائیڈن سے. وہ تمام وہاں پہ صدور وزیر اعظم موجود تھے. وہ ٹریڈیشنلی ایک ریسیپشن دیتے ہیں امریکہ کے صدر ہر سال, جو بھی وفود آتے ہیں UNGA سیشن اٹینڈ کرنے, تو ہم نے اس کو ایک بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا. لیکن ہمارے لیے ٹرمپ کے ہوتے ہوئے پریشانیاں زیادہ آئیں گی میرے اپنے خیال میں. گو کہ میرا اپنا خیال تو یہی تھا کہ ہمارے ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس بڑے اچھے ہیں, تعلقات اچھے ہیں, لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ چونکہ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں جتنی بھی ٹریڈیشنل پالیٹکس تو میں نے کرنی نہیں ہے, میں تو نئی باتیں, وہ تو کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنانے کے چکروں میں ہیں, اور بلکہ وہ انہوں نے کسی ایک ریلی میں تو گورنر ٹروڈو کہہ دیا کہ یہ بھی ایک ہماری اسٹیٹ ہے تو اسے گورنر ہیں. تو ٹرمپ کا اگر یہ مزاج ہے تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں ہمیں کہ اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے, بالکل اپنی تیاری کرنی چاہیے. ایبسولوٹلی. تو یہ جو جے شنکر صاحب کی موو ہے اور مصری صاحب جو گئے ہیں امریکہ میں, اس سے آبویسلی جو ان کے, یہ بھی دیکھیے کہ پہلی دفعہ زیرو ڈیفنس ٹریڈ تھا ان دونوں ممالک کے درمیان, وہ بڑھ کر آج $24 بلین کا ہو گیا ہے. تو بھارت کتنی ایکوزیشن کر رہا ہے, کیا ایکوائر کر رہا ہے US سے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. سارے ویپنائزڈ جتنے بھی پریڈیٹر ڈرون جو ہیل فائر میزائل کے ساتھ ہیں وہ حاصل وہاں سے کر رہا ہے. تو ہمارے لیے تو خطرہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں تو وہ اس طرح بات ہے نہیں کہ ہم کوئی کنسسٹنٹ طریقے سے آگے جائیں. ہمیں کلیئرٹی, لیک آف کلیئرٹی بھی ہے نا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. جو پہلے ہی میں نے شاید کسی وقت کہا تھا کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ کہتا ہے یار چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, لیکن دل کہیں اور ہے, دل واشنگٹن اور لنڈن میں ہے. ہاں, وہاں سے کہتے ہیں کہ بس صدر بائیڈن سے جپھی مار لیں, ٹرمپ سے مار لیں تو شاید ہماری بلے بلے ہو جائے, لیکن ریاستیں اس طرح کام کرتی نہیں ہیں. بڑے کلیئرٹی ہونی چاہیے آج کے لیے نہیں, بلکہ اگلے 20 سال کا پتہ ہونا چاہیے. چلے 20 سال تو بہت دور کی بات میں کر رہا ہوں, اگلے 10 سال کا ہی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اگلے 10 سال کیا کرنا ہے, ہم کس طرف ہمارا رخ ہوگا, کہاں ہمارے انٹرسٹ ہیں, کس طرح ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے. اب دیکھیے کل بھی میں نے گزشتہ روز بھی یہی کہا تھا کہ اب اس بات کو بھول جائیے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے, ہو ہی نہیں سکتی انلیس کہ دنیا میں بہت ایک کیٹاکلزمک قسم کی چینجز آ جائیں, وہ الگ بات ہے, لیکن ایسا ہونا والا ہے نہیں, نظر نہیں آ رہا. تو ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. اور جے شنکر کے کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے عظیم وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم, وزیر خارجہ بھی, لیکن ان کو ریسیو کون کرتا, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. چلیے کوئی نہ کوئی کر ہی لیتا باسط صاحب, اپنے ہائی کمیشن میں بیٹھ کے وہ ایک پریس کانفرنس ضرور کر لیتے. بالکل ہائی کمیشن ہی, سوری ایمبیسی میں. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اور اہم موضوع کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, مجھے ایک بات پہ بہت حیرانی ہے, میری کچھ یہ حیرانی اور پریشانی تو دور کریں. بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ لگ بھگ $80 ارب کے قریب ہے, اور پاکستان کا دفاعی بجٹ تو ابھی تک 10 ارب بھی نہیں. تو بھارت میں پھر کس بات کی کھلبلی مچی ہوئی ہے؟ ہاں, یہ انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک تصحیح اپنی ہی کر لوں. میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ امریکہ کولکتہ میں تو شاید ان کی کانسلیٹ آلریڈی موجود ہے. بنگلورو میں, بنگلور جسے ہم پہلے کہتے تھے, وہاں پہ اپنی کانسلیٹ کھول رہا ہے. تو یہ تصحیح ضروری تھی. اچھا, اب کیا کہا جائے, بھارت کا ڈیفنس بجٹ جس طرح آپ نے بالکل صحیح فرمایا تقریباً $80 بلین کے قریب ہے, اور زبردست پرچیزز وہ کر رہا ہے دنیا بھر سے. کیا امریکہ, کیا فرانس اور کیا روس.
فار دیٹ میٹر. بالکل. اور بیچ بھی رہا ہے بہرحال. کروز میزائل ابھی اس نے فلپینس کو بھیجے ہیں, فلپائن کو بیچے ہیں اپنے, جو برہموس کروز میزائل ہیں. تو بھارت تو ہر طرف سے خریداری میں مصروف ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کی جو بعض اوقات کہیں کہیں جو ہماری موو ہوتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر کلیئرٹی ہو نا تو پھر چیزیں ٹھیک چلتی ہیں. اب ایک معاملے میں کم از کم کلیئرٹی ہے, اور وہ کلیئرٹی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے وہی نظر آتی ہے ڈیفنس کہ میں ایئر وہ فورس کس طرح اپنے ایک بڑا ایک, اور نیوی کی سائڈ پہ بھی ایک کلیئرٹی نظر آتی ہے مجھے, کہ ان کو پتہ ہے کہ چیلنجز کہاں کہاں پہ ہیں ہمارے ڈیفنس کو, کس طرح ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور وہ ہم بھارت کی کیپیبلٹی, کیونکہ ہمارا تو سارا جتنا بھی ہے جو ہمارا ڈاکٹرن ہے وہ ڈیفنس ہے, اور وہ اگینسٹ انڈیا ہے. ہمیں بھارت سے ہی خطرہ ہے نا, اور تو ہمیں کہیں سے ایسا خطرہ نہیں ہے. ممکن ہے اسرائیل کسی زمانے میں ہمارے لیے مالی خطرہ ہو, لیکن اگر اسرائیل نے اب ہمارے اوپر کوئی کام کیا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پی ایف جو ہے ہماری پاکستان ایئر فورس ماشاءاللہ وہ بڑے صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب JF-17 تھنڈر وہ ہم نے کو پروڈکشن تھی, ہمارا وینچر تھا, جوائنٹ وینچر ود چائنا, وہ زبردست کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. بلکہ ہم نے بہت سے ممالک اس میں انٹرسٹ بھی شو کر رہے ہیں کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں. لائٹ ویٹ ہے کمبیٹ ایئر کرافٹ, تو اس کے مقابلے میں تیجا ہے بھارت کا, اس کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی جتنی ہمیں JF-17 تھنڈر کو ملی. اب اور اس سے پہلے ہم نے جو میڈیم ایک ملٹی رول کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے چائنا ہی کا J-10CE, وہ بھی ہم نے 2 سال پہلے حاصل کر لیا تھا. ہمارے پاس تعداد ممکن ہے بہت زیادہ نہ ہوں, 50 60 70 کے قریب, یا 200 300 بھی ہوں, لیکن جو ہمارے پاس ہے جو چیز ہے وہ صحیح ہے. تو ایک تو میڈیم جو ملٹی رول, اور اس سے ایک قدم اور آگے اور بڑھ رہے ہیں. اب جو ایک اور چیز جو اب سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان گفت و شنید ہو رہی ہے اس وقت کہ پاکستان چائنا سے J-35 ایئر کرافٹ لے. اچھا, J-35 ایئر کرافٹ اس لیے اہم ہے پاکستان کے لیے کہ یہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے. صحیح, یعنی یہ کہ یہ اس کو ریڈار وغیرہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے کامیابی ہے. اور انڈیا کے لیے بھارت پریشانی اسی لیے کھلبلی مچی ہوئی ہے نا. بھارت کا اپنا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر پاکستان نے یہ حاصل کر لیے J-35 تو پھر تو ہم پاکستان ہم سے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 10 سے 12 سال فضائی قوت میں ہم سے آگے نکل جائے گا. صحیح, تو ہمیں کیچ اپ کرنے میں 10 سے 15 سال لگ جائیں گے. صحیح, تو یہ تو پاکستان بھارت کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان نے کر لیا. تو یہ دیکھیں ایسی موو ہونی چاہیے نا, بالکل تھنک اہیڈ, کہ آپ 10-12 سال آگے کا سوچیں کہ آپ نے بھارت کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارے اس وقت ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر عباس بابر سدھو صاحب, وہ صحیح ڈگر پہ صحیح جا رہے ہیں ٹریجیکٹری پہ. اور اگر یہ ہمیں مل جاتے ہیں, ابھی اس پہ ٹائم ہے, لیکن ہمارے یہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آلریڈی PF کے ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ آلریڈی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کچھ 1-2-3 سالوں میں یہ J-35 بھی شاید ہمارے فلیٹ میں شامل ہو جائیں, ہمارے پاس ہو جائیں, تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی. کیونکہ دیکھیے یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ ہم میزائل ٹو میزائل بھارت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح, کیونکہ ہمارا ڈیفنس بجٹ ہی $8 بلین کے قریب ہے, اور بھارت کا دفاعی جو بجٹ ہے وہ ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہماری اکانومی میں وہ استطاعت نہیں ہے اس وقت, آگے انشاءاللہ ہو جائے گی, لیکن اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم 80 بلین یا 70 یا 50 بلین یا 40 بلین ڈالر بھی ڈیفنس پہ خرچ کر سکے. تو ہمیں ہر جو ہمارا ڈالر ہے یا روپیہ ہے اس کو ہم نے بڑا وائزلی خرچ کرنا ہے. ہم نے وہاں پہ خرچ کرنا ہے جہاں پہ ہم نے اپنے جو ڈیٹرنس ہے اسی کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنا ہے, پر ایٹ دا منیمم لیول. جو ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے نا, اس لیے ہمیں کیوں ضرورت پڑی ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بنانے کی. ہمیں ضرورت اس لیے پڑی کہ کنونشنل جو بیلنس ہے وہ خراب ہو چکا تھا نا بہت زیادہ, اور ہمارا جو نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے وہ نیچے سے نیچے آ رہا تھا. تو اس لیے, اور آ گیا ہے فرینکلی اسپیکنگ, جس طریقے سے بھارت
کنونشنل کیپیبلٹی کو بڑھا رہا ہے، بیلنس بہت زیادہ امبیلنس ہو بیلنس گیا آف پاور کے لیے رہا ہی نہیں نا. اسی لیے دیکھیے پاکستان نے جب 1998 میں نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کے بعد جب پہلے بھارت نے کیے پھر پاکستان کیے، تو ہم نے ایک ریجنل اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم کا ایک آئیڈیا پیش کیا تھا بھارت کو، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا. ہم نے یہی کہا تھا کہ جی آپ ڈیفنس میزائل ڈیفنس سسٹمز نہ لگائیے، اور ہم ایک ریجنل نیوکلیر ٹیسٹ بین ٹریٹی کر لیتے ہیں، نیوکلیر ریجنل FMCT بھی کر لیتے ہیں، فیسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی بھی ہم کر لیتے ہیں. ہم نے بڑی اچھی پروپوزلز دی تھیں، اور زیرو میزائل ریجیم بھی ہم نے ایک دفعہ ایک پروپوزل دی تھی، لیکن بھارت نے ساری وہ آل ریجیکٹڈ. اور بھارت تو فل طریقے سے فل تھروٹل آپ کہہ لیجئے کہ اس نے اپنی جاری رکھا اپنا نیوکلیر اور میزائل پروگرام. تو ہمارے لیے اور کوئی اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیے تو بھارت جو اس وقت طیارے لے رہا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا C4ISR، یہ جو کیپیبلٹی ہوتی ہے، کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشنز کمپیوٹرز انٹیلیجنس سرویلنس اینڈ ریکانیسنس، یہ جو کیپیبلٹی اب ملک اس میں بڑا بھارت حاصل کر رہے ہیں. تو بھارت نے بھی کافی کچھ اس میں کیا ہے، لیکن ہمارے جو J31 کا اور جے شنکر صاحب نے آئی ایم شور جو بھی امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بات چیت ضرور کی ہوگی کہ دیکھیے پاکستان ہمیں اب آپ کے F-35 چاہیے، کیونکہ پاکستان کے پاس F-16 تو ہے لیکن اب پرانے ہو گئے. ہمارے پاس میراج طیارے بھی تھے، وہ بھی ہم ایسا فیز آؤٹ کر رہے ہیں ان کو. اب یہ جو ہماری جو انوینٹری اب ہے زیادہ اب چائنیز ہے، تو ہمیں انہی پہ انحصار بھی اب آگے آنے والی دہائیوں میں کرنا ہے. لیکن دوسری طرف بھارت کی انوینٹری جو ہے ڈیفنس، وہ آہستہ آہستہ رشیا سے ویسٹرن ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے F-35 طیارے اگر بھارت کو مل جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا زبردست طیارہ ہے، وہ بھی بہت فائٹر جیٹ ہے، وہ بھی بڑا کمال کی چیز ہے وہ بھی. لیکن اس کا مقابلہ بھی ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہمارے پاس اگر آ جائے گی تو یہ بہت. لیکن اس دوران ایک بات البتہ ضرور یاد رکھنی چاہیے جو کہ بھارت کو ہم پہ ایڈوانٹیج ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت جہاں یہ چیزیں ایکوائر کرتا ہے وہاں ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوکلی پروڈیوس کریں، اپنی انڈسٹریز کو بوسٹ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو وہ ایک ان کا پلس پوائنٹ ہے میرے خیال میں. اور وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ہم لیں، سر رافیل بھی انہوں نے لیا ہے، تو کچھ فرانس کے ساتھ کوئی معاہدے ایسے ہوئے ہیں کہ رافیل کی کچھ پروڈکشن وہ وہاں پہ بھی کریں گے بھارت سے. اسی طرح کوئی ڈرون ٹیکنالوجی بھی وہ امریکہ سے لے رہے ہیں، کچھ پروڈکشن بھارت میں بھی ہوگی. اسی طرح اگر F-35 لے رہے ہیں اب امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات، ٹرمپ صاحب کوئی ایگری کر جاتے ہیں کہ F-35 ہم بھارت کو دے سکتے ہیں، تو شاید کچھ نہ کچھ پروڈکشن اس کی وہاں بھی ہو. کیونکہ دیکھیے ان میں ایویونکس بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے کہا C4ISR، یہ چیزیں ہیں کہ سرویلنس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کیا ہے، سرویلنس کیا ہے، انٹیلیجنس کیپیبلٹی کیا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر ملک کو دیکھنی پڑتی ہیں، اور خاص طور پہ ایئر فورس کے معاملے میں جو بھی ڈیفنس فورسز ان کو ہی دیکھنا پڑتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو J-35 طیارے ہم نے لینے ہیں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ، یہ اگر ہمیں مل جائے چین سے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن بھارت میں ضرور کھلبلی اس حوالے سے مچ گئی ہے کہ 10 سے 12 سال کا گیپ آ گیا ہے. پاکستان ایک ہی دیکھیے جمپ میں ہم بھارت سے کم از کم فضائی قوت میں طاقت میں اتنا آگے نکل جائیں گے. تیاروں کی اگر ہم بات کریں بہت بڑی کامیابی ہماری ہوگی. اب کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آئی ایم شور نیگوشیٹ ہو رہی ہوں گی دونوں ممالک کے درمیان، لیکن چائنا سے ہمیں خیر کی توقع ہی رکھنی چاہیے. ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، میوچول انٹرسٹ ہیں، کوئی ہمیں بھیک نہیں دے رہے، ہمارے میوچول انٹرسٹ ہیں ریجن میں بھی، اور دنیا گلوبل انٹرسٹ بھی ہمارے کنورج کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چائنا سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور پھر دیکھتے ہیں آگے بات کس طرح بڑھتی ہے. صحیح. سو کیا امریکہ کو کوئی مزید خطرہ لاحق ہوگا، یا امریکہ کا اسٹل کوئی ایسا بیان آئے گا جیسے ابھی بیلسٹک میزائل کے حوالے سے ہم نے دیکھا؟ امریکہ تو پوری کوشش اپنی کرتا رہتا ہے نا. دیکھیے نا میزائل پروگرام پہ انہوں نے ہمارے 4 فیسلٹیز، بلکہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس جو ہمارا تھا جہاں پہ میزائل ساری ہماری پروڈکشن ہوتی ہے، اس پہ بھی ریسٹرکشنز لگا دی. دیکھیے امریکہ تو یہ کام آج سے نہیں کر رہا. جیسا میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ یہ تو امریکہ بڑے عرصے سے ہم پہ سینکشنز
لگائے ہوئے ہے. ساتھ کہتا ہے کہ جی ہم بڑے اچھے دوست ہیں, تعلقات میں گرم جوشی ہے, لیکن ان تعلقات میں گرم جوشی مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی. ہونی چاہیے, اس سے کوئی دو آراء ہو نہیں سکتی. گرم جوشی ہونی چاہیے لیکن وہ گرم جوشی ہے نہیں. ہماری جانب سے بیانات آ جاتے ہیں, لیکن امریکہ کی جانب سے تو بیانات جب بھی آتے ہیں کوئی ایسے ویسے ہی آ جاتے ہیں جس سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. کوئی ایسا راستہ ہے جس سے ٹرمپ انتظامیہ کو ہم کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے اب ہمارے سفیر آج کل آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کنسلٹیشن کے لیے. اب کوئی ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہوں گے کہ کس طرح, کیونکہ دیکھیے بائیڈن نے تو عمران خان صاحب سے بات بھی کرنا گوارا نہیں سمجھا, ٹیلی فون تک نہیں کیا. ٹرمپ صاحب نے مودی صاحب سے تو بات کر لی ٹیلی فون پہ, اور بھی لیڈر سے بات کر لی, لیکن ہمارے پرائم منسٹر سے کوئی بات نہیں ہوئی. صحیح. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ would be very enthusiastic about reaching out to پاکستانی لیڈرشپ. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کس لیول تک ہم امریکہ ہمیں اوبلائج کرے گا. مارک روبیو ہیں, وہ بھی اینٹی پاکستان سیکٹری جب بن جائیں گے تو پھر تو اینٹی پاکستان ممکن ہے کہ ان کے باعث ہوں, لیکن وہ اس کا پبلکلی شاید اس طرح اظہار نہ کریں. لیکن دیکھیں گے کہ کیا, لیکن ہمیں اپنے جب تک ڈائسپورا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا نا, جو پاکستان پولیٹیکل ایکشن کمیٹی جو امریکہ میں ہے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے امریکی جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ کس طرح موبلائز کرتے ہیں. اس میں سفارت خانے کی جو ہے کیپیبلٹی شاید لگتا ہے کہ جو آج کل سیاسی حالات ہمارے ہیں شاید پاکستانی کمیونٹی کو اس طرح اوبلائج نہ کر پائے سفارت خانے کو. تو چیلنجنگ اسائنمنٹ ہے اس وقت واشنگٹن. لیٹس ہوپ کہ اور ایمبیسڈر آپ نے پریشان کر دیا باسط صاحب. حقیقت بتائیے, اب آگے تو اللہ بہتر جانتا ہے. چلیں اسی کے ساتھ آج کا ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اپنے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک مزید نئے ٹاپکس کے ساتھ. ٹل دین کیپ واچنگ ABN نیوز.